in association with जीरा वही जो क्लिक कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिनहास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 05128050331। मुश्ताक मिनहास साहब, हम लोग भी बाज़ औक़ात खूब कमाल करते हैं। ज़ाती तौर पर तो मैं आज सारा दिन इस बात में इंटरेस्टेड था कि कल वो जो बिल्ला जिसने जाती उम्रा में मुबैना तौर पर एक मोर को, बड़े कीमती मोर को हलाक कर दिया और फिर फरार हो गया, और उसके बारे में जो बात थी कि जी मुतल्लिका पुलिस वालों को शोकाज नोटिस दे दिए गए। अब वो बात मुख्तलिफ एक नहीं मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रही थी। उसके बाद पूरे 2 घंटे तक पाकिस्तान यानी टेलीविज़न, जो मेरा ख्याल है कि जाती उम्रा टेलीविज़न स्टेशन नहीं है, बहरहाल एक पाकिस्तान टेलीविज़न पे 2 घंटे तक उसकी तरदीद चलती रही, और आज 2 अखबारों में उसकी तरदीद आई है। हो सकता है दुरुस्त हो, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े लेवल पर और ख़ास तौर पर पीटीवी के लेवल पर जाती उम्रा के बारे में तो झूठ नहीं बोला जा सकता, वरना लोगों के सर जो हैं वो बहुत सारे वो कलम हो जाएं। लेकिन एक सवाल का जो है उस तरदीद में मुझे अभी भी जवाब नहीं मिल पाया, और वो ये है कि क्या जाती उम्रा में एक कीमती मोर हलाक हुआ था या नहीं, और अगर वो हलाक हुआ था तो वो किसी बीमारी से मारा गया या कोई खूनी बिल्ला था जिसने उस कीमती मोर की जान ले ली। अब मेरा ख्याल है अगर उसकी वजाहत भी जाती उम्रा टेलीविज़न बजरिया अपने सैटेलाइट वो जाती उम्रा टेलीविज़न ही हुआ ना, जाती उम्रा नहीं, मतलब अगर फर्क ये यार ये इस तरह की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जाती उम्रा के बारे में, यानी जाती उम्रा नहीं, प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है नुसरत साहब, आप भी जानते हैं। अब आप जाती उम्रा लगाई हुई जाती उम्रा टेलीविज़न, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई खबर, आप कोई भी इल्जाम लगेगा, गलत है सही है बात की बात है, तो क्या पाकिस्तान जाती उम्रा टेलीविज़न के न्यूज़ बुलेटिन के अंदर कम अज कम ये वजाहत भी आप कर देनी चाहिए कि क्या खुदा नखास्ता कोई कीमती मोर जहाँ बहक हुआ, और जहाँ बहक हुआ तो क्या वो कुदरती मौत थी, किसी बीमारी की वजह से थी, या कोई खूनी और बड़े अपने असल टॉपिक नहीं। तो अगर असल टॉपिक ये नहीं था तो फिर पीटीवी को जो है 2 घंटे मुसलसल उसकी जो है तरदीद पे क्यों अपना टाइम? माशाल्लाह कल आपने इतनी शर्मगेदी छोड़ो करो ना यार, नहीं तो आपको आपकी शर्मगेदी आपको देना था आप, और आज भी नहीं छोड़ रहे उसको, तो इसलिए मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा कि भाई इस तरह के लिए एक छोटी सी प्रेस रिलीज काफ़ी होती है। जाती उम्रा टेलीविज़न न बनाएं, इसको पीटीवी ही रहने दें और इम्पोर्टेंट बातें करें। इम्पोर्टेंट बातों के ज़मीन में यह है कि थोड़ी सी हम लोग भी कमाल करते हैं, ज़्यादती करते हैं। हम बहुत तेज़ी से मैं ख़ुद तुम्हें बतौर जर्नलिस्ट ये बात कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि शायद अब ज़रूरत पड़ गई है, हम बड़ी शिद्दत के साथ न्यूज़ बुलेटिन्स को इंफोटेनमेंट में जो है वो तब्दील कर रहे हैं, सनसनी में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर आज 4 घंटे से हाहाकार मची हुई है। कार्लोटा गाल साहिबा एक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डेंट रही हैं, अफगानिस्तान में भी रही। ठीक है साहब, व्हाट पाकिस्तान न्यू अबाउट बिन लादेन, ये मौजू है। ये बेसिकली इख्तबासात हैं, उनकी आने वाली एक किताब है जो उन्होंने इतना अरसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह कर जो गुजारा। द आर्टिकल इज अडॉप्टेड फ्रॉम द रॉन्ग एनिमी अमेरिका इन अफगानिस्तान 2001 से 200, ये छपनी है अभी किताब। अच्छा, अब चूँकि ये खातून उनके लिए काम करती हैं, आजकल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में जो है वो पोस्टेड हैं, उस पे ये 15 सफ़े का जो है सवाल ये है कि अगर ये ख़बर होती, वाकई इतनी बड़ी ख़बर होती, तो इसको मुश्ताक मिनहास साहब न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगज़ीन में क्यों छाया किया जाता? कहाँ पे शाया किया जाता? इट बिकम्स फ्रंट पेज स्टोरी। भाई मेरे, जिस अखबार में ये खबर छप रही है वो अखबार इस खबर को इतनी अहमियत देता है
کہ وہ اس میں سے نکال کر جو ہے ایک فرنٹ پیج بہرحال اسامہ بن لادن از اے بگ سٹوری اف یو سے کہ پاکستان کی نہیں تو شاید اتنی آپ کے والی بات ہے کہ شاید اتنی اتھینٹک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی حکام جن جن لوگوں کا حافظ سعید صاحب باقی جو لوگ جن کا نام اس میں آیا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھے یا ان سے رابطے میں تھے، وہ بھی تردید کر چکے ہیں. ظاہرہ یہ تو خبر چھپنے کے بعد آئی ہے، یہ آرٹیکل چھپنے کے بعد آیا یہ ساری چیز. آپ ایک صحافی ہیں، تم ایک خبر دیتے ہو، تو اگر تم کسی اخبار کے لیے کام کرتے ہو تو وہ اخبار والا کمبخت مارا اگر وہ بڑی خبر ہے تو اس کو فرنٹ پیج پہ چھاپے گا. وہ خبر کسی اسی لیے نا میں تو کہہ رہا ہوں آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. مینا جو رپورٹ تاج ہوتا ہے، نہیں سر بہت فرق ہوتا ہے. میگزین جو ہے آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے تھدے اتوار کے دن وہاں پہ ملتے ہیں، اتنے موٹے موٹے ایک اخبار میں سے، اور عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ میگزین اٹھا کے یوں رکھ دیتے ہیں جیسے اتوار کے دن آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ ذرا میں عورتوں کی تصویریں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور اس میں پارٹیاں وارٹیوں کی جو خاص طور پر ہے، تو اس لیے میں ذرا رکھ لیتا ہوں، میں کیا کروں. لیکن آپ جیسا بندہ مجھے یقین ہے کہ آپ صرف اخباروں والا جو ہے وہ نکال کے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، بجائے بات میں سے آپ درمیان میں مثلا سیریس بات کیا کریں نا. میں سیریس بات کر رہا ہوں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ بیسک جرنلزم کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے نہیں کی ہوگی نا، اس کا مطلب اس کی یہاں سے بھی تردید ہوگی، یا یہاں پر بھی سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لائل تھے. تردید کرنی تھی کیونکہ 4 بجے سے آپ نے مین نیوز بلیٹن بنایا ہوا ہے آپ سب نے مل کر. تو پھر آپ میری بات بھی سنیں نا. اگر یہ بات ہوتی تو ہم نے یہ تو ابھی تو اس نے کتاب لکھنی ہے ہمارے، تو یہ 2010 میں یہ بات ہوئی جی کہ نہیں؟ 2011 2 مئی کو ہوئی. اب کیا ہے، اب مئی آنے والا ہے 2014 والا جی، آج مارچ ہے. ہم نے باقاعدہ 1-1.5 سال لگا کے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اپنا سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ یعنی بڑے متقی پرہیزگار اور اچھے انویسٹیگیٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 1-1.5 سال کی مطلب شبانہ روز کوششوں سے ایک باقاعدہ ایک کمیشن نے ایک رپورٹ بنائی جو کہ اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کو پیش کی گئی ہے. وہ تو ٹھہرے کہیں تھوڑے سے بزدل شاید ہوئے ہوں گے، لیکن 11 مئی کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ بھائی میاں محمد نواز شریف کے پاس وہ پڑی ہوئی ہے، ان کے پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تھی، تو وہ وہاں سے نکال کے یعنی انہوں نے تو ابھی کارگل کا کمیشن بنانا ہے، لیکن کم از کم 1-2 مئی کی رپورٹ جس کے بارے میں وہ خود بھی بڑے جو ہے نا وہ ووکل رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس کو اس سے پاکستان کی سوورنٹی کو نقصان ہوا ہے، تو وہ اس کو اپنا پبلک کر دیتے. اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اپنا کمیشن نے بھی کوئی ذکر کیا ہوتا کہ یہ علم تھے، ان کو علم تھا، ان کو یہ لا علم تھے، تو شاید یہ بات یہاں تک نہ رہتی. لیکن چونکہ ہم نے حبود الرحمان کمیشن کی طرح اور باقی کمیشنوں کی طرح ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر جو بھی جرنلسٹ لکھے گا، بریگیڈیئر شوکت قادر لکھے گا، کوئی اور لکھے گا، تو لوگ کہیں گے جو سچی باتیں لکھ رہے ہیں. بھائی آپ یہ جو آپ پوائنٹ یہ جو ایک اس کا پہلو بتا رہے ہو نا، اس پہ تو میرا تم سے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو یہ اسی وجہ سے یہ چیزیں کہانیاں جنم لے رہی ہیں. سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ کمیشن کی رپورٹ جاوید اقبال صاحب کی آ گئی ہوتی، ابھی تک تمہارے پاکستان کے عوام کی اکثریت، اگر میں یہ پینل والوں کو کہوں نا کہ یار چلو ایک ٹیلی فون سروے کرنا شروع کر، تو پاکستان کے عوام کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن نام کا کوئی بندہ 2 مئی 2011 کو پتہ نہیں کتنی بیویوں اور کتنے سارے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھا اور وہاں امریکن آئے اور وہ مار کر چلے گئے. بریک کا وقت تو اگر لوگ یہ نہیں مانتے تو کم از کم ان کی تسلی تو ہو جاتی اس کمیشن سے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں پھر بتاتے کہ جی یہ اس کی بیویوں کے انٹرویو ہیں، یہ ان کے نام تھے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا لیکن نصرت صاحب چاہے وہ میگزین میں چھپے کہیں چھپے، بہرحال ایک پینڈورا باکس تو انہوں نے کھول دیا، اس پہ ڈسکس انہوں نے پاکستانی نہیں کھولا، خود ہم نے کھولا. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مشتاق کو اس خبر کو اہمیت دیتے، یار تم جرنلسٹ ہو، ہم نے نکال کے اس کو ایک ایشو تو بنا دیا، وہ ہم نے بنایا. دیکھو بات سنو میری، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں بھارت والے، ٹھیک ہے نا. ISI کا بھی اس میں تذکرہ ہے، جنرل پاشا کا بھی ذکر ہے. ابھی تک
ابھی تک یہ جو میں تم سے بات کر رہا ہوں اب سے 10 منٹ پہلے تک بھارت کے کسی مین سٹریم ریسپیکٹیبل آنریبل اخبار نے بھی اس خبر کو نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس خبر کو جب تم پڑھو یہ 15 صفحے ہیں تمہارے پاس، بالکل یہ ایک لمبی چوڑی ہے، اس میں ایک رپورٹاج ہے، ایک کہانی افسانہ کسی نے لکھا ہے، ایک افسانہ ہے، اور خبر میں یہ ہوتا ہے کہ یو ٹاک آف سورسز، اگر آپ انہیں نیم نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان کے ادارے کا نام لیتے ہیں، ادارے کا نام نہیں لے رہے ہوتے، کسی اور طرح سے اشارہ کرتے ہیں، تو پھر باقاعدہ 2-3 مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اس صاحب نے کہ جو اس لیے کہ ہمیں خود تماشا لگانے کا شوق ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو سو کالڈ تمہارے لیفٹ لبرل یا جو اپنے آپ کو جمہوریت کے بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ہمارے ISI والے ہر وقت کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ISI والے کتنے چلاک ہیں، دیکھیں امریکنوں نے چکر لا لیا۔ اچھا دونوں صورتوں میں ہماری تو چٹ بھی میاں بھائی کی ٹانگ اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب اس میں ہائپ بنانے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم ہائپ بناتے ہیں، دیکھا امریکن کم بخت ہمارے بارے میں کتنی جعلی جھوٹی خبریں چھایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ سعید صاحب کو لے لیا، ضیاء الدین بٹ صاحب کو لے لیا، حمید گل صاحب بھی مختلف جو کر رہے ہیں۔ اچھا کرتے کراتے آپ نے ہائپ گزار کے 3-4 گھنٹے جو ہے وہ ڈانگ ٹپاؤ کر لیا، چونکہ 24/7 کھول بیٹھے ہیں، بندر کے ہاتھ اس طرح آ گیا ہوا ہے، کریں تو کیا کریں، یہ ہے سین۔ نہیں تو اگر فرض کیا برا نہ ماننا میری بات، نہیں برا بالکل کیوں مانوں گا میں خود، چونکہ آپ کے نقطہ نظر سے کم از کم آج کی حد تک اور اس خبر کی حد تک میں آپ سے جو ہے نا وہ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ آج پتہ نہیں کتنا خوشگوار دن ہے۔ لاہور سے کال ہے، شاید بلے کا پتہ ہے۔ السلام علیکم جی السلام علیکم سر، جی لاہور سے جواد بات کر رہا ہوں۔ جی جواد صاحب، سر باہر کے اخبارات پہ کافی بات ہو رہی ہے اور امریکہ میں آلویز اس طرح کی کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے یہ سوشل میڈیا پہ، جسے الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، ایک نیوز پیپر کی سلائیڈ پڑھی تھی اور میں حیران ہوں۔ وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ اسامہ بن لادن کے شہر ایبٹ آباد میں کرکٹ کا کیمپ جاری۔ تو میں یہ کیا جاننا چاہتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی کوئی اور ہسٹری نہیں ہے؟ ہمیں تو خود بھی مطلب اپنی تحریروں پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ کوئی آدمی نہیں، دیکھے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خبر کو جس کو ہم خبر بنا کے اس وقت سے 4 گھنٹے سے دعائی یعنی کہ دیے چلے جا رہے ہیں، اگر اس میں خبریت ہوتی تو یہ نیو یارک ٹائمز کے میگزین میں 15 صفحے یعنی پرنٹڈ نہ چھپتے، یہ نیو یارک ٹائم کے فرنٹ پیج کی خبر ہوتی کہ جی اگر ہوتی یا نہ ہوتی نصرت صاحب، بہرحال ایک چھپا ہوا حرف جو ہے وہ بھی یعنی کہیں نہ کہیں کوٹ ہوتا ہے اور کوٹ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ہو رہا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں چلے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے امریکہ میں۔ ابھی بتاؤ CNN نے، NBC نے، وہ ادھر ملیشین طیارہ، پھر آپ کو پتا روس والا دیکھیں نا انٹرنیشنل، ان کو دیکھیں، ان کے لیے یہ اب اسامہ بن لادن کو اب 2000 یعنی 2-2.5-3 سال تو ہو گئے ہیں وہ گزرے ہوئے ان کو، تو وہ ان کو کیا یہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ وہاں پر ملیشین طیارہ ہے، وہ کمبخت ماری ایک اپنا ریفرینڈم کرایا اپنا روس نے، وہ اس کے اوپر سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے، باقی بھی کوئی جو ہے نا وہ کہ بھائی روس کے اوپر نہیں، ریفرینڈم ہو گیا اور وہ جو ہے وہ تو یہ ساری دیکھیں ان کے لیے یہ خبریں نا، اس کے لیے آپ سوشل میڈیا میں ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ بھی بہت ناراض ہیں، چونکہ امریکن اس کو بولتے ہیں کرائمیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو والے جو ہے یہ کریمیا کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہاں بھائی مثلا اردو والے اس کو کریمیا ہی لکھتے تھے کیونکہ تاتاری یہاں پہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ تو یہی کہیں گے، اب ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کی کہانی اپنی جگہ ہے۔ میڈیا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اگر میں نیوز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں مشتاق مناز، تو میں تو سیدھا سادہ یہ کہوں گا کہ جس خبر کو، نام نہاد خبر کو آپ اس میں سے نکال کے نچوڑ کے جو آپ نے کہا جو کام نیو یارک ٹائمز نے، جو نیو یارک ٹائمز نے اپنے فرنٹ پیج پہ نہیں کیا، میں اس کو 5 گھنٹے کیوں دے رہا ہوں؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے تم نے بہت خوبصورت بات کی کہ مجھے تو ایک پاکستانی کے طور پر سب سے زیادہ فکر مندی یہ ہے کہ اگر ہمارے اداروں کو اتنا ہائیلی وانٹڈ بندہ وہ ایبٹ آباد میں تھا اور ان کو پتہ نہ چل سکا، تو میں ان کی بڑکیں جو ہے منہ میں کیا سنوں۔
نہیں بڑھ کے سنے نصرت صاحب. باقی دوسرا ہم نے انویسٹیگیٹ کر کے ایک پراپر کمیشن بنایا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا نکالو باہر. ہم اس کو نکال ہماری کے جان چھڑاؤ اس صاحب سے. ایک جب وہ آئے گا بہرحال جب وہ اس کی رپورٹ آفیشیلی چھپے گی اور اس کو آپ کو پتا کچھ اس کے ٹکڑے کچھ حصے آئے تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ایسے نہیں, اس کو دوبارہ جو ہے نا ہم نے کوڑے دان میں دوبارہ پھینک دیا. اگر اس کو پرائم منسٹر ہمت کر کے وہاں سے نکال کے پرویز شیخ صاحب کو دیں یا ان کو کہیں کہ اچھا جی یہ ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی تھی, ہم نے اس کی یہ کاپیاں کر کے یہ ڈیلیور کر دی, اس کے یہ سیلینٹ فیچر تھے, پرائم منسٹر صاحب تو یہ آج فرنٹ پیج ہے تمہارے نیوز کا. میں نہیں اس پہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے طالبان کو برائے مہربانی احرار الہند کا تو کچھ بتا دیں یہ کون ہے. یہ چودھری نثار صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بات چل رہی ہے کہ طالبان سے ہمیں نہیں پتا طالبان سے ریکویسٹ وہ اب ہمارے الائی ہو گئے. کہتے ہیں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. بھائی یہ ابھی واقعہ ہوا ہے نا, وکلا تمہارے ابھی تک ہڑتال پر ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. میری آپ سے عرض صرف اتنی یہ ہے کہ اس افسانے میں جھول اتنے ہیں احمقانہ بات ہے. ہم نے 4 گھنٹے اس پہ ضائع کر دیے. نہیں ابھی یہ چلے گا, یہ کارخانہ چلے گا اور یہ کارخانہ چلے گا. اب جیسے حافظ سعید اور ان کی خط و خطابت وہ پکڑی گئی, میرا نہیں خیال کہ ملا عمر کو انٹرنیٹ چلانا آتا ہے. وہ تو بہت ہی نہیں کہ اللہ والے لوگ ہیں, وہ ان کو ان کاموں سے نہیں. حافظ سعید کی خط و خطابت, بھائی اگر اتنا کچھ اس کے گھر سے مل گیا ہے تو اس وقت پھر امریکنوں کو ریوارڈ, وہ تمہیں یاد ہے وہ باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی اطلاع کو خاص کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس دے تو بھئی اتنے ڈالر وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی فروعات میں الجھتے ہیں مشتاق صاحب, تو بنیادی بات پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سارے حکومتوں سمیت تل ملاتے ہیں. بعض اوقات میں بھی چڑھ جایا کرتا تھا جی سپریم کورٹ کیوں اتنا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. شکارپور میں 2 بچیوں کو کاری قرار دے کے قتل کرنے کا حکم اور مرد حضرات کو کچھ نہیں 24 لاکھ روپے پہ جان چھڑا لو, وہ فیصلہ ہوتا ہے. کوئی چوں چرا نہیں ہوتی. تو آج وہاں کی مقامی پولیس جو ہے وہ غوث بخش مہر صاحب جو مقدمہ سردار بھی ہیں ان پر مقدمہ درج ہوتا ہے. اور جب سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لیتی ہے اس کے بعد, اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس نہ لے تو مجھے ایک پاکستانی کے طور پر خوف یہ ہے کہ میں کیا کروں گا, میں کہاں جاؤں گا. از خود نوٹس اگر سپریم کورٹ نے نہ لیا ہو, یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے بغیر کوئی آپ کو جمہوریت نہیں ملتی. آپ اس کو ٹالتے چلے گئے. آج سپریم کورٹ نے کہا کہ اچھا صاحب یہ حلقہ بندی یہ وہ سب کچھ یہ سب بھی الیکشن کمیشن کے پاس اور نومبر میں کروائیں, ڈو وٹ ایور. لیکن پھر بھی دیکھیں نا نومبر کا آپ 2009 سے جو الیکشن ڈیو ہیں, اگر آپ 2014 نومبر تک لے جائیں گے تو پھر آپ نے پھر بھی اس کے باوجود آپ نے 5-6 سال تو لوگوں گزار لیے, وہ اپنا محروم کر دیا نا سارے عمل. اور آپ جمہوری ہوتے ہیں. اور اس میں چلیں باقی تو وہ ہے, اب عمران خان صاحب شاید اس سے پہلے نہ کرا لیں کیونکہ انہوں نے تو وہ ساری چیز میں اس میں میرے بھائی وہ جو فارسی کا محاورہ ہے نا, کہتے تھے نا 90 ہر دن میں کے ہم یہ کرا دیں گے, نمک رفت نمک شد والی بات کہ جو بھی گیا. تو عمران صاحب بھی اب ٹھیک ہو گئے ہیں, بنی گالا چلے گئے, وہ بتا دیا کہ ادھر قبضہ ہوا ہے یہ ذرا خالی کرائیں, کام ٹھیک ہو گیا ہے. مان لو نا میری بات, یہ ایک پار کی جو کک ہوتی ہے یہ تمہارے سیاستدان کو, حکمران کو, تمہاری اشرافیہ کو بے حس کر دیتی ہے. دیکھیں ادھر بھی عام آدمی پارٹی والوں نے دلی میں بنائی تھی, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے ان کو جب دیکھا. تو یہاں پر یہ عام آدمی پارٹی نہیں ہے نا, یہ ایچ کی کپتان پارٹی ہے, یہ تبدیلی ہے. سمجھا کرو تبدیلی آ گئی. چودھری نثار علی خان گڈی چ بٹھا کے لے آیا نواز شریف نو, جتے بہت چنگے نے, وہ ختم ہو گئی بات. بس یہ تھا, یہی ہوتا ہے سب. کیا مکمکا ہو گیا؟ او یار بس وہ تو دوسروں کا ہوتا ہے, ان کا نہیں ہوتا. یہ تو فرینڈلی اپوزیشن وغیرہ پہ بلیو نہیں کرتے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر وہی بات ہے, جو بنیادی ہمارے ایشوز ہیں ان ایشوز پر ہم فوکس نہیں کرتے اور ایسی طوطا مینا کی کہانیوں پہ 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں. سر یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو پھر اصل ایشو کیا ہے؟ پھر ایشو ہمارے یہ جیسے غوث بخش مہر والا ایشو ہو گیا,
ایشو یہ ہے کہ بھائی اب یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ایشو میرا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک طرف تو میں 4 گھنٹے یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی ISI کو پتا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی 26 انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے کہ احرار الہند کیا بلا ہے, اور وہ طالبان سے پوچھ رہے ہیں, اور وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ دیکھیں نا اللہ نے چودھری نثار علی خان نے جو ہے نا وہ تو کہا کہ جی ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے والے گروپوں کو طالبان نے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو وہ ان کے کھاتے میں ہے نا جی. وہ تو انہوں نے تو خالی علیحدہ کر دیا نا, لیکن آگے آتا پتہ بھی تو دینا ہے. اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے فن خان ہو تو بھائی صاحب یہ ذرا احرار الہند کا تو پتہ لگا دو. ہاں تم نے کل سے لے کر آج تک جتنے ٹیلی فون کیے ہیں شاید یعنی تمہیں بخش دیا, میرا سارا ریکارڈ لے لو, ابھی لے لو, آدھے گھنٹے میں ٹک کر کے یوں مل جائے گا. نہیں تو یہ ساری چیزیں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی پرائیورٹیز جو بھی ہوں, لیکن نصرت صاحب اگر احرار الہند کا آپ کے پاس نہیں پتا, چلو کسی وجہ سے نہیں پتا, یا وہ اتنا چھپا ہوا ہے, یا ان کے لوگ اتنے ٹرینڈ ہیں, اتنے آئسولیٹڈ ہیں کہ وہ ان کا نیٹ ورک اتنا چھوٹا ہے اور افیکٹو ہے کہ وہ ایک بندے کو تیار کرتے ہیں, 2-4 بندوں کو, وہ اسلام آباد تک بھی آ جاتے ہیں, وہ پشاور میں بھی آ جاتے ہیں, وہ لاہور میں بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ ایک طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, کوئی میں شاید حمایتی نہ ہوں, لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اچھا جی باقی تو بات اپنی جگہ, یہ احرار الہند والے آپ سے بھی جو ہے نا تھوڑے سے خفا ہیں طالبان والوں, تو ہمیں کو اس کا اتا پتہ دے دو. اگر وہاں سے پتہ چل جائے اور ہم اپنی ایجنسی کو کہیں کہ ان کو لوکیٹ کریں فلاں جگہ سے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا مطلب وہ کہہ دیا, لیکن اب تو اور قضیہ ہے. اب کیا قضیہ؟ ان کا قضیہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک سیکنڈ, ملتان سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر میں سعید حسین بول رہا ہوں. سر میں ابھی آپ ایسے چند سیکنڈ کا چنک آپ نے ڈسکس کیا تھا اس میں بلدیاتی انتخابات کے بارے میں. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن کو ایکٹیو کیے بغیر بلدیاتی انتخابات کی کوئی وقت ہے؟ اور کیا یہ جیسے ہمارا نیشنل بجٹ آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وفاق کی طرف سے صوبوں کو اتنا ملا, تو سر کیا صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی یہ بتائیں کہ جو پنجاب کو مثلا جو 700 ارب ملا ہے تو وہ بتایا جائے کہ جی لاہور کو کتنا ملا ہے, ملتان کو کتنا, یعنی ضلعی جو ہے نا ڈسٹرکٹس کو کتنا دیا وہ ساری بات ہے, لیکن دوسری نوبند تیل تو ہونے دیں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے نا, یہ تو بات حلقہ بندیاں تو اب بعد میں کریں گے نصرت صاحب. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ حلقہ بندیاں کس پہ, رائے شماری کیے بغیر آپ کیسے جو ہے نا آپ بھی نہیں کرنی ہم نے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو رائے شماری کروائیں نا. رائے شماری مردم شماری وہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان ایشوز پر ہم بجائے بھی مثلا ٹھیک ہے, میں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایز میڈیا یہ کریڈٹ بھی لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ تک یہ بات پہنچانے میں کہ جی شکارپور میں یہ واقعہ ہو گیا. یہ ہاں میڈیا کی طرف سے دیکھو ہم اپنے اوپر اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو وی مسٹ آلسو فیل پراؤڈ اباؤٹ اے فیو تھنگس, لیکن ہم بھی مشتاق ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے. مظفر گڑھ کی اس بچی کا ہم تذکرہ کر پائے کہ وہ اس نے تو تھانے میں آ کے بیچاری کا ہو گیا, شکارپور سے کسی طرح بات نکل آئی. ایسے پتہ نہیں مشتاق کتنے واقعات جو ہیں, کتنے واقعات ہوں گے جس کے اوپر مستعد سے مستعد ہمارے رپورٹر. اب دیکھیں نا جمال لغاری صاحب وہ 20 خواتین کا کہہ رہے تھے, لیکن ابھی تک یعنی کوئی چیز نہیں نکل سکی وہاں سے. اب چھوٹی چھوٹی پکچرز کے اندر بھی اور گڈ گورننس کا عالم یہ ہے کہ آج مجھے ایک صاحب نے بتایا, پتہ نہیں میں تو اب وہ کبھی سینما وینما میں جا کے فلم نہیں دیکھتا, گنڈے کو فلم تھی, ہاں وہ کو چلی ہے, سنا ہے پنجاب میں کافی چلی ہے, کافی, اب تو شاید اترنے والی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اچانک کسی نے پنجاب حکومت کو بتایا کہ اس میں تو بہت قابل اعتراض مواد تھا اور وہ پاس بھی نہیں تھے, وہ اپنے اس طریقے سے, اور وہ سینسر سے غالباً پاس بھی نہیں تھی. اب وہ چلا ٹیٹا ہو گیا. تو یہ بنیادی جو ہمارے گورننس کے ایشو ہیں ہمارے اپنے, شاید وہ شروع میں گنڈے دیکھ کے شاید نام سے بھی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے بھیج دیا, اور ڈی سی او کو بھیج دیا, کمشنرز کو بھیج دیا. لیکن ایک تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, ساری باتیں یہی ہے نا. اور اگر بھیج بھی دیا ہے
بھیج بھی دیا، لیکن چلا تو جاتی عمرہ سے بلٹن پی ٹی وی پہ شامل نصرت صاحب یہ جو سینسر بورڈ آپ یہ واقعہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو چلے ہوئے بھی اتنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک مجھے کوئی یہ بتائے کوئی اس وقت تک کہ وہ آپ نے سرکولیٹ بھی کر دیا ہے تو کتنے سینموں سے اس وقت تک وہ فلم اتر چکی ہے؟ چلے وہ چل چکی ہے لیکن چلے رہا ہوں نا، اب ان تمام بکھری ہوئی باتوں میں سے چلیں جی فوکس کر لیں. فوکس کرنا تھا تو بھائی آج یہ کرتے بجائے یہ کہ یہ کیا طوطا مہنا کی کہانی تھی. کل پاکستان کے ایک انتہائی اہم رہنما نے لائیو قوم کو کہا کہ اے فوج والو اگر تمہیں تو ہرگز استعمال نہ ہونا انکار کر دینا. وہ بحرین کے سربراہ جو ہے وہ گارڈ آف آنر لینے پہنچ گئے وہاں پہ. تو اس سے کیا ہو بھائی ورنہ تو یہ کہتے نا کہ نہیں تھینک یو ہمیں حکم ہو گیا کہ نہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی تعلق بنتا ہے میاں. آپ بھائی وہ تو سرکاری دورے پہ آئے ہیں تو وہ جہاں جائیں گے. کنٹروورسیز جو ہیں وہ آپ کی شروع ہو رہی ہیں کہ جی ہم سیریا جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ملک تو اپنا بڑا ٹھیک ہو گیا ہے. اب پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں کریں. اب ہم سیریا بھی جانا ہے، بحرین کے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں، قطر میں بھی شاید کوئی جو ہے نا. نہیں قطر کے ساتھ تو وہ ہم تو مخالف پارٹی میں ہے نا، ہم تو شریکوں کے ساتھ ہیں. اصل لڑائی تو سعودی عرب اور قطر کی. ایل این جی لینی ہے ان سے تو اور مشتاق صاحب ایل این جی لینی ہوتی تو $1.5 ارب کیوں ملتے؟ ان سے نہیں ملے گی اب ایل این جی. ہم مخالف کے تو پھر کون دے گا؟ $1.5 ارب سے گیس تو نہیں آئے گی نا ابھی ذرا یہ ساری چیزیں چلانے کے لیے. خلیجی ممالک کے اندر یہی رونا ہے تمہارے آگے. اصل فوکس کو، اصل بات کو جو ایک صحافی کمبخت تمہارے کو محنت کر کے جس پہ فوکس اگر پاکستان کو کوئی رول مل رہا ہے اس وقت ہمارا جھگڑا بنیادی طور پر خلیج میں جھگڑا جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر میں ہے. بنیادی جھگڑا جو ہے، بنیادی بیسک جو بہت زیادہ اس وقت یعنی کہ یوں آیا ہو. لیکن سیریا والا بھی تو ہے نا سر. سیریا کی وہ اہمیت نہیں ہے. سیریا بہت تھوڑا سا دور ہے، ہٹ کے سعودی عرب سے ہے. قطر تو یہ ہے. اچھا پھر یہ کہ سیریا میں تو ہر آدمی کوئی یعنی الوائٹ ہے، کوئی سنی ہے، پھر وہاں پہ وہ بھی وہ کیا وہ دروز اور پھر کرسچنز بھی بہت سارے ہیں وہاں پہ. یہاں تو یہ ہے کہ دونوں قطر اور سعودی عرب دونوں کے دونوں شیخ عبد الوہاب کے فالوور. تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کا اپنی اس میں ہمارا کیا. اب ان کے ہوتے ہوئے ان کا آپس میں جھگڑا. پھر 2020 میں قطر میں جو ہے وہ ہونا ہے ورلڈ کپ ہونا ہے فٹ بال کا. وہ بھی آج CNN ہے وہاں پہ، وہ سوری الجزیرہ. اچھا اب اس میں یہ ان کی جو ٹینشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جب ہم مخالف پارٹی کے ساتھ ملے ہیں تو اب قطر سے ذرا ایل این جی کا معاملہ تو کٹائی میں پڑے گا. اچھا ہم یہ کٹائی پہلے ہم ایران کے ساتھ پائپ لائن بناتے بناتے وہ ایگریبیٹ کر کے ہم اس سے پیچھے ہٹے، اس کے بعد قطر سے شروع کی. وہ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مینو نوٹ کیوں بہانے پہ؟ مینو نوٹ اسی لیے دکھانے پڑے کہ توتیا من موتیا ایران اور قطر نہ جانا. ہم جو ہیں تو ہم دے دیں آپ کو لک آفٹر کرنے ڈیفر پیمنٹ پہ دے دیں. ورنہ بھائی صاحب یہی سعودی عرب تھا. اسی سعودی عرب نے انڈیا کو وہ بندہ ڈیلیور نہیں کیا جو بقول ان کے کراچی میں بیٹھ کر جو ہے ٹیلی فون پہ انسٹرکشنز دے رہا تھا کہ آپ یہاں چلے جاؤ اور یہ وہ ٹا. انہوں نے دیا نا کیونکہ اس وقت انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی. اس وقت انہیں کوئی میاں محمد نواز شریف یاد نہیں آئے. بھائی میرے ویلیوز جب ٹائمز چینج ویلیوز چینج. اور کیوں بھول جاتے؟ چلیں جی باہر کی بات صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں فوکس کریں کہ آپ دیکھیں کہ میرے بنیادی ایشوز کیا ہیں. بنیادی ایشوز یہی ہے نا کہ میرا بنیادی ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ احرار الہند کو ڈھونڈا یا نہیں. طالبان سے جو بات کر رہے ہو وہ کب جمعے کے دن کہاں ہونی ہے؟ وہ پہلے میران شاہ جانا ہے یا کیا؟ نصرت صاحب طالبان کی کمیٹی والے تو ابھی بھی یقین نہیں کر رہے کہ یہ سویلین اور یہ جو بیوروکریٹس کی کمیٹی ہے اس کے علاوہ وہ ابھی تک بھی کہہ رہے ہیں سمیع الحق صاحب کہ جی ہمیں ملاقات کرائی جائے، ڈی جی ISI سے کرائی جائے، آرمی چیف سے کرائی جائے. وہ ہم چاہ کے ان کے نقطہ نظر کو پتہ کریں کہ آیا کہ یہ کوئی بلف تو نہیں کر رہے. کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ آخر آج سپریم کورٹ کو تڑی لگا کے پھر کہ ورنہ ہم کریں گے وہ جو یعنی مسنگ پرسن کا ہے
अगर सुप्रीम कोर्ट एतबार करने को अब तैयार नहीं हो रहा कि ताकत कहाँ लाहौर से कॉल है। नहीं ताकत नहीं, वो तो खैर ऑपरेशनल मामलात है ना कि किन के पास हैं, वो इस वजह से है, वो कोई यानी वो कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। वो तो देखें एक चीज बंदा या आपके घर में, अच्छा ये पॉलिसी मैटर नहीं है कि गुमशुदा लोगों को, गुमशुदा लोग जो है ना, हम तो देखें ना, हम वो गुमशुदा हैं, यानी तालिबान ने जो फहरिस्त दी अब उनको तलाश करेंगे। वो तो अलग है ना, वो तो कह दिया ना कि ढूंढ रहे हैं। हाँ तो ढूंढ रहे हैं ना, तो वो उनको जो पहले उनको ढूंढेंगे। अब इसमें से अगर 10 या 12 भी निकल आए, चले वो क्रेडिबिलिटी पहले काफी है माशाल्लाह। तो हमें जरूरत नहीं है हमें। जी लाहौर से कॉल जी सॉरी जी लाहौर से कॉल जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर शहजाद बोल रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि लोग कुछ गायब हो गए। क्या गायब हो गए? कुछ बंदे गायब हो गए। बंदे कहाँ से, किधर से गायब हो गए? मिसिंग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं हम तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा उस हवाले से हम बात कर रहे थे। आप फरमाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि जी आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान गायब हो गया कल रात को। कैसे? आपको नहीं पता चला? नहीं। तो अगर एक 777 गायब हो सकता है तो मीनार पाकिस्तान नहीं गायब हो सकता? यार क्या आप इस वक्त आप भी लतीफेबाजी करने पे आ गए। मेरा ख्याल है आपने गलत नंबर मिला लिया। मेरे ख्याल है इसी के नहीं के ये वो उन्होंने उसके ऊपर, लेकिन ये चीज है कि अगर ये वो भाई वो गायब हो गया तो उससे मुझे क्या लेना? मलेशियन एयरलाइन का तैयारा है ना, तो मैं क्या करूं उसमें? नहीं तो वो तैयार तो वो उनका मुझे समझ नहीं है वैसे वो डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे थे। ऐसे ही चले चले बस प्रोग्राम के हम भी एक यानी अपना यानी कि वो हर मुल्क में जो नाज़रीन से चाहते हैं इजाजत जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस boltapakisan@r.tv नुसरत जावेद और मुश्ताक बिन आपकी जानिब से सुपर फास्ट ग्राउंड खाली कर, बाहर निकलो चलो।